अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फोर्टनाइटली ग्लांस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 6 सितंबर जो कि डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। नाज़रीन, इस डे की मुनासबत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसके अंदर हम बेसिकली व्हाट विल डू इज़ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स रहे हैं हिस्टोरिकली, करंट सिक्योरिटी डायनेमिक्स और जो फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी लैंडस्केप है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, सिक्योरिटी हैज़ बीन द परमानेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। और ये जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कहा भी जाता है स्कॉलर्स की जानिब से दैट पाकिस्तान इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। तो नाज़रीन, हम देखेंगे इसका जेनेसिस क्या है, वाई वी आर कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी स्टेट, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द इवेंट्स, द डेवलपमेंट्स अराउंड द क्रिएशन एंड द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, स्कॉलर्स के नज़दीक पाकिस्तान का जो बनना था 1947 में, it was itself the product of insecurities that Muslims felt before the partition। वो कौन सी इनसिक्योरिटीज़ थी उसको नाज़रीन डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ की हम बात करते हैं। उनमें से एक इनसिक्योरिटी दैट वाज द इनसिक्योरिटी दैट मुस्लिम्स फेल्ट बिकॉज ऑफ द रिवेंज दैट ब्रिटिशर्स हैड अगेंस्ट इंडियंस आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 1857 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ की तो उसमें पर्टिकुलरली टारगेट किया गया मुसलमानों, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती हैं। उनमें सर फहरिस्त सर सैयद अहमद ख़ान। उनका आर्गूमेंट ये था कि मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, मुस्लिम्स आर बीइंग थ्रेटेंड, और उन्होंने इस सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ भी रब्ता किया, मुसलमानों को भी सजेशन दिए और स्पेशली उनको कहा कि कैसे वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हिंदूज़ ने किया था। नाज़रीन, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम कांग्रेस बनती है, और कांग्रेस के बनने के बाद बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो कि समझते हैं कि कांग्रेस जो है वो ग्रेजुअली एक हिंदू नेशनलिस्ट के हाथों में डोमिनेट होती जा रही है, आल्दो ये बनी एक एज अ सेकुलर पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं पे कुछ मुस्लिम लीडर्स जो थे उनके अंदर ये एक फीलिंग्स डेवलप हुई दैट मुस्लिम इंटरेस्ट्स आर नॉट सिक्योर विद कांग्रेस। तो हम देखते हैं कि इसी इनसिक्योरिटी फ्रॉम कांग्रेस और लैक ऑफ कांग्रेस सपोर्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट हमें मुस्लिम लीग की बर्थ नज़र आती है। और मुस्लिम लीग जब बनती है उसके बाद मुस्लिम लीग का जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो रहा है वो हमेशा से मुसलमानों के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना। पर नाज़रीन, सवाल ये आता है कि उस मुस्लिम इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल को थ्रेट्स था किससे? तो दो बड़े थ्रेट्स मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किए। एक था ब्रिटिश का और दूसरा थ्रेट था फ्रॉम द ग्रोइंग हिंदू नेशनलिज्म। उसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारी हिंदू मूवमेंट्स भी चलती हैं जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी को भी थ्रेट करती हैं। नाज़रीन, ये फियर्स जो मुसलमानों के अंदर थे ये और बढ़ते गए जब जो टाइम गुजरा, 1920s आए, 30s आए, और स्पेशली 1930s में जब 37 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं तो जो मुस्लिम्स की इनसिक्योरिटीज़ हैं एज अ माइनॉरिटी इन इंडिया, दे आर फर्दर एग्रावेटेड एंड इंटेंसिफाइड, necessitating Jinnah's demand for a separate state for the first time in 1940, famously called the Pakistan Resolution, और एक पाकिस्तान मूवमेंट की बुनियाद रखी जाती है। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान का बनना was this idea that Muslims' interests are not secure under a Hindu-dominated India and obviously under the British rule. बट नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद ये थ्रेट्स ख़त्म नहीं होते। In fact, these threats multiply and these threats intensify after that, और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं।
ایک بڑی وجہ تو ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس کا بڑھنا ہے، اور اسپیشلی انڈین لیڈرز، انڈین پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی پاکستان کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ اینڈ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، نہ 47 میں تھیں نہ آج ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے بہت اسٹیٹمنٹ موجود تھی دیٹ پاکستان ول ناٹ سروائیو، آج بھی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ایک سوشل ایک کائنڈ آف ویو پوائنٹ موجود ہے انڈیا میں، آج بھی ان کی پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے ایکسپریس ہوتا ہے پاکستان ول ناٹ سروائیو اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول مرج ود انڈیا۔ تو ہمارا فیئر آف ہیونگ این اٹانومی انڈیپینڈنس اینڈ ساورینٹی، اس کو تھریٹ بہرحال انڈیا سے رہا، جو کہ انڈینز نے پبلکلی ایکسپریس بھی کیا، اور نہ صرف ایکسپریس کیا ناظرین الفاظ کی حد تک، بلکہ ہمیں انڈین اسٹیٹ کے ایکشن بھی نظر آتے ہیں، جب وہ جوناگڑھ کو انویٹ کرتے ہیں، جب وہ حیدرآباد کو انویٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کشمیر کو انویٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تھریٹس جو ہیں وہ ایگریویٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلم انسیکیورٹی ود ان پاکستان ریمینز اے چیلنج۔ ناظرین اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا بڑا تھریٹ جو ہے وہ انٹرنل تھریٹس بنتے ہیں، اور انٹرنلی سب سے بڑا تھریٹ جو ہے ہمارے لیے اکنامک تھریٹ ہے اور نیشنل انٹیگریشن کا چیلنج رہتا ہے۔ ناظرین انٹیگریشن کے چیلنجز کی بات کروں تو بلوچستان کا ایشو رہتا ہے، پشتونستان کے ایلیمنٹس رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے انڈیپینڈنس کے وقت بھی ریفرینڈم ہوا تھا NLF میں، جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا، پروونشل گورنمنٹ۔ تو انٹرنل ہمارے چیلنجز میں سے ایک اور ناظرین چیلنج جو لاسٹ میجر چیلنج ہے، دیٹ واز دی اکنامک سیکورٹی چیلنجز۔ نیولی بورن اسٹیٹ تھی، کوئی انڈسٹریل اکنامک انفراسٹرکچر تھا نہیں، وی آر ناٹ ریڈی ٹو شفٹ ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ ایز ویل، ریسورسز نہیں تھے، تو ہمارے لیے چیلنج میجر سیکورٹی چیلنجز تھے، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل۔ اب ناظرین یہی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو اپنا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے، سیکیورٹی ڈھونڈنے کے لیے وی نیڈیڈ اینڈ وی سیک دی ہیلپ آف دی گریٹ پاورز۔ ہمیں گلوبل پاورز کے پاس جانا پڑا، ہمیں کولڈ وار میں انوالو ہونا پڑا، یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ الائن ہونا پڑا، سیٹو سینٹو سائن کرنے پڑے in order to make sure that we are able to preserve some of those security interests faced by Pakistan۔ اور ناظرین کسی حد تک اس الائنمنٹ کی وجہ سے، اس سیکیورٹی الائنسز کی وجہ سے ہمارے کچھ حد تک وہ تھریٹس جو ہیں وہ ہمیں کاؤنٹر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی پریزرویشن بھی کسی حد تک ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں اکانومی گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے 1950s اور 60s کے اندر، ہمیں پاکستان کے انٹرنل کوہیژن تھوڑی سی ریلیٹیولی اسٹرانگ ہوتی نظر آتی ہے، ملٹری امپاور ہوتی ہے، اسٹیٹ امپاور ہوتی ہے، دیٹ کوڈ ڈیل سم آف دوز تھریٹس۔ لیکن ناظرین یہ سیکیورٹی تھریٹس اور اس کی جو سب سے زیادہ جو انٹینسٹی ہے ہمیں اس وقت فیل ہوتی ہے جب 71 کا ایونٹ ہوتا ہے۔ ایسٹ پاکستان کی جو سپریشن ہے اس نے ہمیں یہ ریئلائز کروایا دیٹ سیکیورٹی جو پاکستان کے تھریٹس ہیں یہ صرف تھریٹس نہیں ہیں، دے کین ایکچولی میٹیریلائز، اور ایگزسٹنس کو کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے پاکستان کی۔ 71 واز دی ایویڈنس آف دیٹ۔ اور دوسرا جو ہمارے لیے ریئلائزیشن تھی ناظرین کہ پاکستانی اسٹیٹ سیکیورٹی ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتی کسی ایکسٹرنل ایکٹر کے اوپر، وی ہیو ٹو ہیو آور اون سیکیورٹی۔ اور وہ کلاسیکل اسٹیٹمنٹ بھٹو صاحب کی، وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول میک دا بامب، کہیں نہ کہیں پہ اس کے پیچھے بھی فیکٹر یہی تھا دیٹ وی ہیو ٹو سیکریفائز آور سیلوز فار آر سیکیورٹی۔ ایکسٹرنلائزیشن آف سیکیورٹی از ناٹ اے گارنٹی ٹو دا سیکیورٹی آف پاکستان۔ تو ہمارا سیکیورٹی پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے 71 کے بعد، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 74 میں جب انڈیا نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے وچ ور آلریڈی اینٹیسپیٹیڈ بائی پاکستان، تو ہمارا سیکیورٹی ڈائنامکس جو ہیں وہ اور زیادہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 1980s اور 90s کی اگر میں بات کروں ناظرین تو اس میں ہمیں سوویت تھریٹ بھی ایگریویٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا افغانستان کے اندر۔ سوویتس کے بارے میں 1950 سے یہ پرسیپشن تھی دیٹ دے آر تھریٹننگ پاکستان ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی، بٹ 80s واز دا موسٹ کلیئر ایویڈنس آف سوویت تھریٹس ٹو پاکستان وین دے کم کلوزر ٹو آر بارڈرز۔ اور ناظرین 80s میں پھر ہمیں لیٹ 80s میں ہمیں انٹرنل سیکورٹی تھریٹس میں ایک سیکٹیرین جو کلیشز ہیں یا سیکٹیرین چیلنجز ہیں وہ بھی ہمیں گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1990s میں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار ختم ہو جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کی جو ریلیونس ہے گلوبل پالیٹکس میں وہ اتنی زیادہ نہیں رہتی، اور اس کی وجہ سے
جو ہم نے 1970s میں ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم ایکسٹرنلائزیشن آف سیکورٹی پہ یقین نہیں رکھیں گے, دیٹ ہیلپس اس ان 1990s. So although global powers were not engaged with Pakistan, but Pakistan was already prepared to ensure the internal security and counter the external threats by its own means, although at a cost of the economic security. تو economic challenges 1990s میں significantly grow کرتے ہیں پاکستان کے لیے, اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین ہمارا انٹرنل فوکس تھا, انٹرنل ریسورسز کی ڈائیورژن تھی ٹورڈز ایکسٹرنل سیکورٹی, کیونکہ ایکسٹرنل سیکورٹی کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرنل سپورٹ اویلیبل نہیں تھی 1990s میں. اور ناظرین 9/11 کے بعد تو پاکستان کے سیکورٹی ڈائنامکس جو ہیں, جو کنٹمپریری ڈائنامکس ہیں سیکورٹی کے, وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہو جاتے ہیں, بیکاز ریجنل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, گلوبل پاور ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, اور پاکستان کے لیے کنسیکوینٹلی سیکورٹی جو لینڈسکیپ ہے پاکستان کا, اٹ انڈرگوز اے ڈراسٹک چینج ان دا پوسٹ 9/11 ورلڈ. جہاں ہمیں ٹریڈیشنل کنونشنل تھریٹس کا سامنا رہتا ہے, وہیں پہ ہمیں ایمرجنگ نیو سیکورٹی تھریٹس بھی نظر آتے ہیں. اسپیشلی ہمیں انڈیا سے تھریٹ نظر آتے ہیں, ہمیں ٹیکنالوجیکل سینس میں تھریٹس آتے ہیں, ہمیں ہائبرڈ وار کے تھریٹس آتے ہیں, ہمیں واٹر کرائسس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آبویسلی بات ہے ہوم گرون ٹیررزم اور انسرجنسی بھی گرو کرتی ہے. ناظرین کنٹمپریری تھریٹس جو ہمارے لیے میں نے کہا ریڈیکلی شفٹ ہوئے ہیں, اور میں نے اسے ریڈیکلی شفٹ ہوئے ہیں, اٹ مینس دے گاٹ بگر, دے گاٹ انٹینس اینڈ دے گاٹ کمپلیکس. اس کے پیچھے ناظرین 3 بڑے ڈائنامکس ہیں. ایک جو میجر ڈائنامک ہے ناظرین, دیٹ از دی گروئنگ اسٹرینتھ اینڈ پاور اینڈ کلاؤٹ آف انڈیا ان دا ریجن اینڈ دا ورلڈ. ناظرین اٹس اے کلاسیکل بیلنس آف پاور گیم. جو انڈیا کی پاور گرو کرتی جا رہی ہے, انڈیا بیکمز مور ہوسٹائل, مور ایگریسو ٹورڈز پاکستان. اور انڈیا کی یہ جو ہاسٹیلٹی ہے اور یہ جو ایگریشن ہے پاکستان کے حوالے سے, یہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. سو اسپیکٹرم آف تھریٹس فرام انڈیا وہ سگنیفیکنٹلی براڈن ہو جاتا ہے. سیکنڈ ناظرین فیکٹر جس کی وجہ سے ہمارے کمپلیکس ہوتے ہیں سیکورٹی تھریٹس, دیٹ از پاکستانز انٹرنل ویکنیسز. ناظرین انٹرنلی اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے, تو فار مور دین اے ڈیکیڈ پاکستان کے جو اکانومی ہے دیٹ ہیز فیسڈ سگنیفیکنٹ تھریٹس فار مینی ریزنس, جس میں بیڈ گورننس بھی ہے, جس میں مس مینجمنٹ بھی ہے, جس میں کچھ ڈیزاسٹرس کا بھی رول ہے, ٹیررزم کا بھی ایک فیکٹر رہا ہے. سو ملٹیپل ریزن کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اکنامک ویکنیس جو ہے دیٹ کمپلیکیٹس آر ایفرٹس ٹو انشور دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. اور تیسرا فیکٹر ناظرین جو ہمارے لیے ہماری سیکورٹی کو کمپلیکس بناتا ہے وہ گلوبل انوائرمنٹ ہے. ناظرین ہسٹوریکلی جب کولڈ وار تھی تو پاکستان ہیز گلوبل ریلیونس, اور اس گلوبل ریلیونس کی وجہ سے وی ہیڈ کنیکشنز گلوبلی دیٹ ہیلپڈ اس ان اکنامک اینڈ سیکورٹی ڈائنامکس. بٹ ناظرین پوسٹ 9/11 ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, ورلڈ آرڈر شفٹ ہوتا ہے, اور اس شفٹنگ ورلڈ آرڈر میں پاکستان کی گلوبل ریلیونس اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے, اسپیشلی ان دا آئیز آف دا ویسٹرن ورلڈ. اور اس کی وجہ سے اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کی سیکورٹی پہ ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں, اور اس چینجنگ ورلڈ آرڈر میں انڈین امپورٹنس بڑھتی ہے, پاکستان کی ریلیونس کم ہوتی ہے, تو ایک بیلنس آف پاور شفٹ آتا ہے انڈرمائننگ پاکستانز نیشنل سیکورٹی انٹرسٹس. اب ناظرین انہی کامپلیکس سیکورٹی ایشوز کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ نے پھر نیشنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی 2022 جنوری میں, جس پہ ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں. اور اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کا جو کانٹیکس تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو شفٹنگ نیچر آف تھریٹس ہے, شفٹنگ اسپیکٹرم آف تھریٹس ہے, اس کو پاکستانی اسٹیٹ کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے, اس کے لیے پالیسی بنائی گئی. سو ناظرین اگر میں کنکلوڈ کروں تو ان کنکلوژن ناظرین ہسٹوریکل تھریٹس جو رہے ہیں, آج کا وہ دن ہے جس میں ہم اس ہسٹوریکل تھریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ ہیں وہ دے آر ورتھ ریممبرنگ, دے گیو اس دس ہوپ
that this give us this idealism that yes, we have defended us in the past, but we can also defend in the future. However, we can't be oblivious to this fact کہ جو نیچر آف تھریٹس ہے, جو انٹینسٹی آف تھریٹس ہے, جو اسکوپ آف تھریٹس ہے, دیٹ ہیز سگنیفیکنٹلی چینجڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آر وی ایکوپڈ ٹو کاؤنٹر دس ایور چینجنگ سیکورٹی تھریٹس ٹو پاکستان؟ ناظرین, دس از دا کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز, اینڈ فار می آئی تھنک وی آر یٹ ناٹ فلی ایکوپڈ ٹو کاؤنٹر دیز تھریٹس. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین, اس پہ پھر کسی انشاءاللہ پروگرام پہ بات کریں گے, سولوشن ٹو دوز تھریٹس پہ ہم بات کریں گے, بٹ دے آر سو کمپریہنسو کہ اس پہ ہم ایک پرٹیکولر اینگل پہ بات نہیں کر سکتے, بیکاز دی ہاریزن آف تھریٹس ہیو سگنیفیکنٹلی گون کمپلیکس اینڈ ڈفرنٹ. دس از آل ناظرین فار ٹوڈے. آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آئے گا ون لائنر اینڈ ووکیبلری. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. God bless Pakistan.